बारगाह सैयदा पाक सैयदतुन्निसा जन्ना सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मे अबीहा सलामुल्लाह अलैहा। ये आपकी कुन्नियत है। कायनात में एक ही बेटी है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि सय्यदातुन निसाइल जन्नत अर्बउन, जन्नत की सरदार औरतें 4 हैं। ये याद रखें। ये हदीस पूरी नहीं पढ़ते उलमा, 90%, चलो मैं एहतियातन कम कर रहा हूँ, 99 नहीं कहता, 90। अगर आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बता देना। ये देखें, दीन अमानत है, उलमा अमीन हैं, उमना हैं, वारिस हैं, और ये लोग घर वाले अहलुल बैत हैं जिनके घर में सिवाय दीन के कुछ है ही नहीं। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जिस हस्ती के बाबा जान सैयदुल कौनैन है, घर में महीना चूल्हा नहीं जला, और जिनकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, वो चक्की चला रही है, वो मशकीज़ा पानी का भर भर के ला रही, हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, और जन्नत के जवानों के सरदारों की माँ है, उनको झूला झुला रही। जन्नत के बागीचे में खेलने वाले बच्चे, तुम्हें क्या खबर हसनैन कौन है भाई? हाँ, ये कोई किसी अमल या नेकी या शहादत से जन्नत के सरदार नहीं बने, ये पैदा होते ही जन्नत के सरदार हैं। और उसकी दलील आज भी इस फर्श पर जाहिरी आंखों से नजर आने वाला जन्नत का बाग रियाजुल जन्ना है। हाँ, ये वो शहजादे हैं जिनकी पैदाइश से पहले आका करीम अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक अपनी जन्नत की औरतों की सरदार बेटी के लिए घर के बाहर बादशाह बड़े बड़े लॉन और बगीचे और फार्म हाउस मजरे बनाते हैं, लेकिन रब ने फरमाया मेरे हबीब बाकी तो मरने के बाद जन्नत पाएंगे, तेरे नवासों के लिए तेरी चौखट पे जन्नत दुनिया में बिछा दी जाएगी। जब जन्नत की औरतों की सरदार के घर बच्चा हसन पैदा हो तो वो रियाजुल जन्ना में खेले। जब अली के घर तेरा नवासा हुसैन इब्ने अली पैदा हो और वो खेलने के लिए निकले तो दुनिया के बगीचे, बाग और ग्राउंड और लॉन में न जाए, बल्कि माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। फरमाया लोगों, ये रब ने जन्नत इस जमीन पर मेरे घर के बाहर बिछा दी है जहां मेरे नवासे खेल के बड़े होंगे। मैं एक सलाम के अशार हैं सैयदा पाक के हुजूर, वो भी साथ साथ पढ़ता जाता हूँ ताकि हाजिरी हो कि उलमाए किराम के लिए और आपके लिए बता रहा हूँ। ये वो हस्तियाँ हैं, घर में सैयदना अली और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब बातें करते थे ना, शेरों में बातें करते थे। हाँ, इनका शेरी अदबी लिटरेरी लेवल वो आज तक मैंने किसी शख्स की जबान से नहीं सुना कि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था कि घर में दस्तरखान बिछा के इफ्तारी कर रहे हो तो रब उस अदा को आयत बना के कुरान में नाजिल कर दे। जिनका कलाम, कौल, फेल, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज वो सारा या कुरान हो या हदीस हो, वो क्या लोग होंगे भाई जो घर में खाना पकाएं, चरखा काट के इफ्तारी का सामान लाएं। सैयदना अली, अभी मैं अर्ज करता हूँ रिवायत भी, और मिस्कीन आ जाए, फ़कीर आ जाए, यतीम आ जाए तो इफ्तारी उठा के, तो रब को वो अदा इतनी प्यारी लगे कि क़यामत तक
قرآن کے CCTV میں اس کو محفوظ کر کے ممبر و محراب پہ سجا دے کہ قاریو اب قیامت تک میرے محبوب کے اہل بیت کی صدا کو تلاوت کرتے رہنا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یعنی گھر والوں کی ادا جبریل امین بارگاہ رب جلیل میں پہنچائیں اور رب اس کو قرآن بنا کے دوبارہ سینہ علم نشرہ پہ نزول فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک میں، سینکڑوں احادیث ہیں جو ان کی اداؤں کی عکاسی ہے. اس میں سے آپ کسی کو لے لیں، کسی ایک ادا کو لے لیں قرآن کی آیت سے، حدیث پاک سے، اور پھر اس کو ذرا خود ذاتی طور پہ دیکھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں. یہ ہے جاننا. انہیں جانا، انہیں یہ جو آپ بغیر جانے مان رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں پتہ کیا فرمایا امام اہل سنت نے؟ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. ہاں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مانا ہوا وہاں کام آئے گا، وہاں مانا ہوا وہاں کام، یعنی تو مانے گا، تیری کوئی نہیں مانے گا. یہ محفل، یہ جلسے، یہ پروگرام اس لیے جاننا پہلے ہے، ماننا بعد میں. یہ ہمارا پرابلم ہے. یہ معرفت کے لیے یہ محافل سجائی جاتی ہیں کہ یہ ہستیاں جن پہ نماز میں نمازی درود بھیجے، ہر مسلک ہر فرقے کا آدمی قیام کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، قوما کر لے، اور پھر آ کے تشہد میں کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر مسلک و فرقے کا نمازی. کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ اہل بیت اطہار کی شان امام شافعی سے پوچھیں، سنیوں کا امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ. اس سے بڑی بات کسی امتی نے اہل بیت کی شان میں نہ کہی ہے نہ کہہ سکتا. امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت رسول تمہاری اس سے بڑی شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اور کیا ادا ہے ان پہ ہم سلام نہ بھیجیں ان ہستی. یار کبھی غور کیا؟ آپ دیکھو ابھی ہر بندہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کا دل ہے جیسے مرضی بیٹھا ہے نا. مجھے ہو رہی ہے تو سوچو ملائکہ کو نہیں ہو رہی ہوگی جنہوں نے تمہاری نیکیاں لکھنی ہیں. ثواب کے لیے بیٹھے ہو نا. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جس نے کبھی ایک بھی نماز پڑھی ہے وہ میری بات غور سے سنیں. جس مسلک و فرقے سے بھی تمہارا تعلق ہے، تم نے کبھی غور کیا ہے رب نے درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے تمہیں وضو کرایا ہے، تمہیں طہارت کروائی ہے، تمہارا لباس، تمہارا جسم، تمہارا وجود، تمہاری جگہ پاک کروائی ہے، پھر تمہیں پاک کیا ہے. پہلے سبحانک اللہ پڑھ، پھر الحمدللہ پڑھ، پھر قیام کر، پھر رکوع کر، پھر سبحان ربی العظیم پڑھ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ. سارا کچھ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانوں بٹھا دیا ایسے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہو نمازیا؟ اور تجھے مقام اہل بیت سمجھ نہیں آیا؟ نہیں آیا تو پھر تو اپنی مرضی سے بیٹھا ہے نا، جیسے مرضی بیٹھا. نہیں آیا. رب نے فرمایا بعد با ملاحظہ، ہوشیار، ورنہ رب کی عبادت میں مخلوق کی صلاۃ کا کوئی کام ٹیکنیکلی نہیں ہے. رب کی عبادت ہو رہی ہے وحدہ لا شریک کی. یہ معبود نہیں ہے.
عبد اور معبود کا معاملہ ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا ہے. امام عبد الوہاب شرانی قطب المحققین رحمہ اللہ، امام المحدثین، فرماتے ہیں یہ قیام میں نہیں رکھا درود، رکوع میں نہیں رکھا درود، سجدے میں نہیں رکھا، سارا کام ہو گیا، اب بس سلام پھیر کے ایگزٹ پہ جانا تھا. تو فرمایا بڑے بڑے دنیا کے شہنشاہ جب اپنے دربار سجا کے بیٹھتے ہیں نا تو پھر ان کے تخت کے ساتھ ان کے پیارے وزیر اور مشیر اور ندیم اور درباری بیٹھے ہوتے ہیں. تو رب نے فرمایا میرے منگتے اے سوالی، اے میرے نمازی، اب تو باہر جانے لگا ہے نماز سے تو میرے پیارے کو سلام تو کر کے جانا. اب پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب یہ آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا، آیا درود، کبھی اس سے بھی سمجھیں شان اہل بیت کیا ہے، آل محمد کی شان کیا ہے. اور یہ سنیوں، یہ لنگر صرف تمہیں نصیب ہے، یہ بھی بتا دو. یہ والا سودا تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا. میں نہیں اب نام نہیں لیتا. ہاں، یہ غوث پاک اور داتا صاحب کے غلاموں کا لنگر ہے اور انہی کا حصہ ہے. میں یہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ ولایت اور روحانیت کا منبع و مرکز اس امت میں بارگاہ ائمہ اہل بیت ہے، لیکن اس کی ہوا بھی نہیں ہے، لوگوں شعور بھی نہیں ہے. اور مرکز اس کا معیار اور پیمانہ اور بنیاد یہ مقام تھا نماز میں. اور یہ آیت کریمہ تھی جب اتری تو صحابہ آئے، رب نے آل کا، رب نے اہل بیت کا درود میں کوئی ذکر نہیں کیا، نہ حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس رب کو یہاں تک کام ہے. ایمان والو، میں، میرے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، تم بھی ایمان والو سارے میرے حبیب پہ صلات بھیجو، سلام بھیجو، تسلیما، سرے تسلیم خم کر کے، خوب محبت سے، ادب سے، جھوم جھوم کے، سجا بنا کے، اندر باہر سے پاک ہو کے میرے پاک حبیب پہ پاک درود بھیجو. جب آیت آئی رضی اللہ عنہ والے صحابہ، یہ دیکھو ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے. یہ گئے بارگاہ رسالت میں عرض کی کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں. رب نے درود کا کہا، عرب تھے جیسے مرضی درود بھیجتے، لیکن کہا حضور نماز میں کیسے بھیجنا یہ بتا دیں. بس نماز کے باہر تو ہمیں پتہ ہی ہے، پڑھتے رہیں گے آپ پہ صلات بھی سلام بھی سارے سیغے ہمیں آتے ہیں، کیونکہ نماز مخصوص اسپیسیفک عبادت ہے، فکس. اور حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز بنے گی ہی تب جب میری نقل پوری کرو گے، میری ادا کو ادا کرو گے. تو جب پوچھا، رب نے کہا تھا صلو علیہ وسلموا، قرآن ہے نا، کوئی بھول چوک نہیں ہے، اسٹریٹ بات ہے. رب نے کہا تھا میرے حبیب پہ. صحابہ نے حبیب سے پوچھا درود والے آپ خود ہی بتائیں درود کیسے بھیجے. یہ ہے جاننا، اس کو کہتے ہیں جاننا محبوب کے مزاج کو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم اپنا ہی رانجھا راضی کر کے، جی ہاں، یہ عشق نہیں، عشق تیری مرضی، عاشق کی مرضی کو عشق کہتے ہیں. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اور تیرا عشق سچا ہوتا تو تو محبوب کے تابع نہ ہوتا ہے، اور تجھے کہنا پڑتا کہ سبحان اللہ. دیڑا کسے دا عاشق ہوئے، ہاں اگر عاشق ہوتا. یہ تیرے عشق کے منہ پہ تماچا ہے جو نقیب اور خطیب مارتا، اور تجھے ہوش پھر بھی نہیں آتا.
وہ بندہ اہل بیت کا صحابہ کا عاشق محب کیسے ہو سکتا ہے جو محبوب کی مجلس میں بھی گنگا بہرا بیٹھا ہو اور انہوں یاد کرانا پوے کہ تیرا کوئی محبوب بھی ہے گئے. ہاں مشکان اس کے خود بگویت سادی رحمت نہ کہ اتار بگویت. کہتے ہیں جیڑا پنساری دسے لعنت اس مشک تے جیڑی پنساری نو دسنی پوے کہ مشک پئی ہے. جی مشک تو وہ ہوتی ہے اندر بوٹی مشک مچایا ہیں. میں دیکھتا ہوں محفلوں میں بڑے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہیں, انہیں ہلا کے جھنجھوڑ کے خطیب 15 منٹ لگا کے وچوں سبحان اللہ کٹ دا. اور آج یہ تو سیکھ لو یار, میں آیا ہوں سیکھ, مجدد پاک کا غلام آیا ہوا. یہ فرمائشی سبحان اللہ سے تو نکلو. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان اہل بیت, شان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین, یاد شہید کربلا, یاد شہید کربلا, فکر ملت. یہ میرے پیارے بھائی, میں ان کے وسیلے سے میں چاہ رہا ہوں سنیوں تمہارا نعرہ بھی سیدھا ہو جائے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ صدیقیہ, یا صدیق اکبر, نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر, نعرہ صدیقیہ. اس کے بغیر کوئی نعرہ قبول نہیں. دیکھو سنیوں تم کتنے, اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کی بھولی بھیڑ ہو. اعلیٰ حضرت نے تم سب کو یہ کہا ہے, تم اتنے بولے ہو. پیچھے 250 علماء بیٹھے تھے یہ والٹن کینٹ میں نا, والٹن یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ قاری زوار بہادر صاحب بھی بیٹھے تھے, اور 250-300 صرف علماء سامعین میں تھے, بزرگ سفید داڑھیوں والے. اور جمعیت علماء پاکستان, جماعت اہل سنت دونوں کا مشترکہ بہت بڑا پروگرام کانفرنس تھی. جماعت ثانی تھا, شان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس تھی. میں نے وہاں پر کہا حضرات علماء, یہ ابھی مولانا آپ کے جو تقریر کر رہے ہیں ہر ماشاءاللہ بڑے علماء تھے, آخر میں میرا خطاب تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہر مولوی صاحب آ کے جمعے کے خطبے میں بھی یہی, تقریر میں بھی یہی, خطاب بھی اسی بات پر, اور سلام میں بھی, یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ. لاکھوں سنیوں تمہاری مت کہاں ماری گئی, کہاں عقل تمہاری گھاس چرنے چلی گئی. اتنی بڑی تقریر و جلسہ کر کے جب نعرہ لگایا جوان نے, ساری تقریر پہ پانی, سارے عقیدے پہ سواگا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور تسی آپ پہ ہی بڑھ گئے ہو بچے. اور سننی ہوں تم ہو کہاں, تمہارا عقیدہ کہاں گیا گھاس چرنے. اور تم نے علی کو بھی وائلیٹ کیا, ابو بکر کو بھی. علی نے تو اپنے پتر کو, بخاری میں لکھا ہوا ہے, اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر. حیدر کرار شیر خدا نے قسمیں کھا کے, قرآن پڑھ کے, ممبروں پہ آیتیں پڑھ کے, جناب علی المرتضیٰ نے باب مدینۃ العلم نے کہا کہ اس امت میں رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور تینوں آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ نعرہ رسالت کے بعد کیا کرنا تھا. نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق نہیں ہے. اور سنیوں یہ سارے پکڑ لیں گے تمہیں, قیامت کو ماریں گے پکڑ کے. یاد رکھو فاروق اعظم کا درہ, میں وقت نہیں, میں موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہ رہا. اللہ سے ڈرو, یہ اپنے عقیدے سے کھلواڑ ہے.
تمہاری ہر نماز ضائع ہو جائے گی، تمہارا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کسی کا حق مارو گے اور حق بھی اس کا جس ایک کا ہی حق ہے ہمارے آقا پر بس، ہاں باقی کسی کا کوئی حق، باقی سب کو حضور نے فرمایا بڑھ چڑھ کے دیا ہے، بس یہ میرا یار ہے جس کا احسان رب قیامت کو چکائے گا۔ اور تو نعرے میں بھی ڈنڈی مار گیا ظالمہ جی۔ میں نے تو یہ سیکھا تھا شرف ملت سے، حکیم اہل سنت سے، اور اپنے اکابر سے، اور جناب حیدر کرار سے، اور ان کے بچوں سے، ان کی اولاد سے، اہل بیت سے، امام حسن سے لے کے غوث اعظم حسنی حسینی تک، اور غوث اعظم حسنی حسینی سے پیر مہر علی شاہ حسنی حسینی تک۔ تم کہاں ڈنڈی مارتے ہو سنیوں؟ عقیدہ اپنا، نعرہ اور عقیدہ ایک، یہ نہ عقیدہ کچھ نعرہ۔ نعرہ رسالت کے بعد نعرہ کیا ہے؟ نعرہ صدیقیہ۔ 300 رکعت کا ثواب ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو، سیدہ پاک کا لنگر۔ صرف سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام محبت سے لے، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری عقائد کی کتاب، فضائل کی نہیں۔ سیدنا امام بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا جو صرف نام لے لینا تو 300 رکعت اسی وقت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جب نام یہ ہے تو نام والا کیا ہوگا؟ ابھی نام لیا ہے صرف۔ یہ ائمہ اہل بیت ساری زندگی لوگوں کو دین، گھر والے کا مطلب ہی یاد رکھیں، یہ ہے صاحب البیت ادری بما فی، گھر میں کیا ہے گھر والے سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی آل کو، اپنے ماننے والوں کو وہ دین پہنچایا جو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سنایا، قرآن اور حدیث۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے امت کو بھی یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت، اے لوگو میں اپنے بعد 2 عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میرے اہل بیت۔ عطرتی اہل بیتی، اس کا معنی بھی خود ہی حدیث میں بیان فرما دیا۔ اور سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے بارے میں ایسے 2-3 ارشادات ہیں، وہی بس میں آج عرض کر کے بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے کہ جو شخص یہ سن لے، جو پڑھ لینا، وہ ایسے ہو جائے گا ان کی بارگاہ میں جیسے میں پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ اور اس کی یہ نزاکت کی اور ادب کی انتہا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ نماز میں اتنا ادب کہ قبلہ رو، 2 زانوں، باوضو، سلام پھیرنے سے پہلے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا، اللہ کے محبوب نے اپنی آل کو اپنی صلاۃ میں شامل کیا۔ اب یہ میرے جملے غور سے سن لیں، صلاۃ رب کی تھی، نماز جی، رب نے اپنی صلاۃ میں اپنے حبیب کی صلاۃ کو رکھا۔ نماز عربی کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں نماز کو کہتے ہیں صلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ درود کو بھی کہتے ہیں صلاۃ۔ رب نے اپنی صلاۃ میں اپنے حبیب کی صلاۃ کو رکھا، اور رب کے حبیب نے اپنی صلاۃ میں اپنی آل کی صلاۃ کو رکھا۔ ایک صحابہ امام راضی کہتے ہیں شریک کیا حضور نے،
شامل کیا 5 خصائص میں اپنی آل کو، اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ، محبت میں بھی شامل کیا، صلات میں بھی شامل کیا، حرمت زکوٰۃ میں بھی شامل کیا، ادب اور آداب میں بھی شامل کیا، اور ایمان اور عقیدے میں بھی شامل کیا۔ کہ ان کے بغیر فرمایا نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ مجھ پہ درود بھیجنا ہے، ساتھ میری آل پہ بھی درود۔ جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا جی کیسے پڑھنا ہے نماز میں؟ تو فرمایا یوں پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی۔ چونکہ ابراہیم پر اکیلے نہیں بھیجا تھا، ساتھ آل پہ بھی بھیجا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیل پر تو درود اس کی آل سمیت ہو اور حبیب پر اس کی آل کے بغیر ہو؟ فرمایا نہیں، یہ مقام طے کر دیا اہل بیت کا، اختصاصی مقام۔ حالت نماز میں جن کا ادب یہ ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بغاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ بس میں اور تفصیل میں نہیں جاتا۔ امام شافعی نے فرمایا اہل بیت جب تک تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، تو ہم دم کیسے مار سکتے تمہاری بارگاہ میں؟ ہماری تو عبادت بھی تمہاری حرمت سے مشروط ہے، اور ہماری صلات تمہاری صلات سے مشروط ہے۔ اور کہتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی۔ امام شافعی اتنا بڑا امام وقت، امام مجتہد، 4 اماموں میں امت کے ایک، امت میں جو 4 بڑے ان میں سے ایک، وہ کہہ رہے لوگوں کل حشر کے دن نہ میرا علم، نہ میرا اجتہاد، نہ میری نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی عبادت و علم و فضل اس قابل نہیں کہ اسے وسیلہ بناؤں، کل حشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آل رسول کو وسیلہ بناؤں۔ کہتے ہیں رب سے میں یہ دعا اور امید رکھتا ہوں کہ مولا کل قیامت کو ان کے وسیلے سے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ۔ اور امام سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ہم وظیفہ پڑھتے ان کے اشعار، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں، جہاں کتب اور غوث ان کو وسیلہ بنا کے ایمان کی سلامتی مانگ رہے ہوں، وہیں کھڑے ہو کے ہم دلائل پیش کریں گے، وہاں ہم حوالے دکھائیں گے، اپنا علم اور مطالعہ اور تحقیق پیش کریں گے؟ جہاں صاحب فتح الباری نے کہا کہ صدیق اکبر بھی فتح کے معاملے میں جب تک سیدہ کو راضی نہیں کر لیا چین سے نہیں بیٹھے۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل، ساری کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی، نائب رسول، جانشین مصطفیٰ، یار غار، افضل الخلق بعد الرسل، الٹیمیٹ اتھارٹی، پہلا خلیفہ، سب کچھ دلائل، سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود انہیں پتا تھا کہ یہ لخت جگر مصطفیٰ ہے، جس کے لیے میرے آقا نے کہا فاطمہ بدعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ یہ سیدۃ النساء عام عورت نہیں، عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں، عام صحابیہ نہیں، صرف اہل بیت نہیں، اس کی اپنی ایک ذاتی اتھارٹی بھی ہے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، نہ اس کا وقت ہے۔ سیدہ پاک کی جو اپنی ذاتی حیثیت ہے اس امت میں، وہ اگر کسی نے سمجھی ہے تو امام ربانی، مجدد الفسانی اور دوسرے سلطان العارفین سلطان باہو، کیونکہ ان کی دنیا ہی اور ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اندھے گنگے بہرے ہو گئے اہل بیت کے مقام کو سمجھنے میں، بڑے بڑے مفتیوں، مولویوں، مجتہدوں، محققوں، یہ وہ لوگ ہیں فرمایا اس امت میں نہیں
پچھلی امتوں کے اولیاء کو ولایت ان کے وسیلے سے ملتی تھی. پچھلی امتوں میں، نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہوا ہے وہ علی کے فیض و لنگر سے ہوا ہے، اور شہنشاہ دائرہ ولایت کے فیضان ولایت کے وسیلے سے اس کو ولایت ملی، اور اس لنگر ولایت کی تقسیم میں سیدنا علی کے ساتھ سیدۃ النساء بھی شامل اور شریک ہیں. اور اس امت میں بھی قیامت تک ایسے. یہی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسنین کریمین دونوں اس میں شامل. اور آگے فرمایا ان کے نائب حضور غوث پاک ہیں، ان کی اولاد میں ہیں، اور وہ یہ فیض آگے چلا رہے ہیں، آگے بانٹ رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کے بارے میں یہ حدیث بھی اتنی ہی بیان ہوئی. جب جنت کی سرداری کی بات آئی نا، تو پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی جنت کی سردار عورتوں کی سیدہ مریم ہے، ان کے بعد حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم ہیں، پھر سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور پھر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. یہ چاروں جتنی جگہ بھی یہ حدیث آئی ہے، یہ ساتھ پوری لسٹ آئی ہے تاکہ تمہیں پتہ ہو پہلے. اور جب سیدہ پاک کو حضور نے یہ بشارت سنائی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سیدہ فاطمہ نے بھی یہی کہا تھا. غم زدہ تھی نا، آقا علیہ السلام کا فراق تھا، جدائی تھی، آخری گھڑیاں، حضور علیہ السلام کا وصال کے لمحے تھے، اور سیدہ پاک کے اوپر غم کی شدت سے نڈھال تھی، ہوش نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام پاس بلایا، کان میں بس کچھ باتیں کہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا فاطمہ پریشان کیوں ہو، دکھی کیوں ہو؟ کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کو تکلیف میں برداشت نہیں فرماتے، تو اس کی تاب نہیں تھی. حضور اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ آپ کا فراق اور جدائی درپیش. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی خوش ہو جاؤ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گا وہ تم ہو. تو جو فراق تھا اسے وصال میں بدل دیا، ملاقات کی بشارت سنائی، اور ایسا ہی ہوا. اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ میری بیٹی، اب دیکھیے اس جنت کے مالک نے بیٹی کو تسلی کن لفظوں میں دی ہے. اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے، زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے فرمایا میری بیٹی تو کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ جنت ہو اور جنت کی تمام عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ رکھا جائے؟ تو سیدہ پاک نے عرض کیا حضور وہ تو سیدہ مریم ہے، قرآن میں ہے نا، سیدۃ النساء العالمین فرمایا گیا ان کو. تو دیکھیے یہ رسائی دیکھیں کیا ہے. یہ ہے جو آقا نے فرمایا نا، یہ میرے اہل بیت اور قرآن ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. حضور وہ تو سیدہ مریم ہے، فرمایا وہ بھی ہیں، وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں، اور میری بیٹی تو جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہو. یہ کئی جگہ کئی طرق سے آئی. پھر ساتھ یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کو ذرا آج دھیان سے سمجھ لیں. یہ بڑی مفصل حدیثیں ہیں، 2-3 میں کتاب بھی بلکہ ساتھ لایا تھا کہ میں موقع ملے گا تو آپ کو ذخائر العقبہ سے، مسند احمد، فضائل الصحابہ میں اور مسند میں، اور دوسری حدیث کی بڑی کتابوں میں، بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی ہے، مختلف الفاظ سے آئی ہے. یہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. میرا بڑا دل تھا میں ان کا نام لوں کسی محفل میں، لگتا ہے آج ہی کی یہ محفل چنی گئی کس کے لیے. یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا، یہ بڑے دھیان سے سمجھ لیں باتیں، اب میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اور میں خود بھی پل صراط پہ ہوں. ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں
ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل بیت، جن پہ رب اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہوں وہ گھر والے کیا ہوں گے بھائی؟ جہاں روز جبریل امین کا آنا جانا لگا ہو، کیا لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کو رشتہ آیا، شادی کا پیغام آتا تھا، عرب میں عام تھا، ہم لوگ ان چیزوں سے بھول گئے، دین سے کٹ گئے، ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں۔ یہ ابو جہل کا جو قبیلہ تھا نا، بنو مخزوم، اس کے گھر سے، اور بعض انہوں نے لکھا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ تھا۔ سیدنا علی کے لیے رشتہ آیا، پیغام آیا، اور سیدنا علی نے اس کو قبول کر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ خبر گئی، اب سوچو، اتنا ہی ٹکڑا لوگوں نے پڑھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ کوئی ماں نے وہ لال پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ جرت کرے سانس بھی اونچی لینے کی، دم مارنے کی، جس کو ایمان کی رتی ہوا رمق بھی ہوگی، کلمہ کبھی ایک بار بھی صحیح پڑا ہوگا، وہ کبھی جرت نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا اس بارگاہ میں۔ قرآن کی نص ہے، 4 عورتیں ایک وقت میں بندہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، نصوص ہیں، شریعت ہے، دین ہے، کوئی بات ایسی تھی نہیں، بالکل ٹھیک تھا طریقہ، شادی دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ جب پیغام نکاح آیا، سیدہ پاک کو خبر ہوئی، تکلیف پہنچی، کیونکہ یہ عام رشتہ، عام شادی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم اور وحی سے شادی ہوئی تھی، جبریل امین کے پیغام سے شادی ہوئی تھی۔ جنت کی عورتوں کی سردار، ادھر شہنشاہ ولایت، حیدر کرار، فاتح خیبر، اور محبت بھی ایسی تھی، وہ بھی میں برکت کے لیے حدیث سنا دوں آج، پتہ نہیں کسی اور نے کبھی سنا دی کہ نہیں۔ یہ دونوں جب شادی ہوئی نا، حضور علیہ السلام فرمایا دونوں کو کہ پہنچو میں آتا ہوں، جب تک میں نہ آ جاؤں ہلنا نہیں اپنی جگہ سے۔ ایک یہ روایت ہے کہ اس کے علاوہ دونوں کو میں ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا علی نے عرض کیا جب حضور تشریف لائے نا، پتہ تو تھا کہ سیدہ سے پیار کتنا ہے، حضور کو سب کو پتہ تھا، اور یہ خاتون کائنات میں شاید واحد عورت ذات ہو کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی طرح کسی کو ایسے چلتے نہیں دیکھا جیسے فاطمہ چلتی تھی، چلتے ہوئے بھی لگتا تھا اللہ کے رسول جا رہے ہیں، چال بھی پیچھے سے جو دیکھتا۔ اسی لیے تو شبیہ مصطفیٰ کو جنم دیا، اس شکم سے جو بچے آئے ہیں وہ شبیہ مصطفیٰ، ایک سر سے ناف تک، ایک ناف سے پاؤں تک، ایسی فنائیت، ایسا تعلق تھا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ظاہر یہ ہے تو سوچو باطن کیا ہوگا، اور باطن تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، ان کے جو مراتب ہیں کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی۔ تو سیدنا علی نے عرض کیا حضور آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ اب یہ دیکھیں لمحے کیسے تھے، یعنی محبت کی معراج تھی یہ کہ وہ پیاری بیٹی سیدنا علی کے نکاح میں دے دی جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا۔ اب سیدنا علی نے اس سے بہتر اور موقع کیا ہو سکتا تھا؟ جب پہنچے ہیں تو دونوں میں بحث ہو رہی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ میں۔ وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور سیدہ پاک فرماتی نہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ موضوع چل رہا۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو سیدنا علی نے فوراً عرض کیا حضور آپ ہی فیصلہ کریں۔ آپ کو سیدھا ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ اب جواب سنیں، دل تو کرتا ہے بندہ اس جواب پہ ساری رات ہی بجد کرتا رہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جائیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا علی ہیا احب الی منک،
سیدھا اسٹریٹ کہا. فرمایا علی یہ فاطمہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ پیاری ہے. وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، یہ محبوب تجھ سے بڑھ کے ہے، تو معزز اس سے بڑھ کے ہے. ہائے ہائے کیا کیفیت ہوگی دونوں کی، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اب سوچیں اس کے بعد شادی کا پیغام آئے اور سیدنا علی قبول کریں تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن اللہ کے حبیب نے ممبر پہ خطبہ دیا. مختصر کرتا ہوں، اکٹھا کیا، لوگوں جمع کیا. وجہ کیا بنی کہ سیدہ پاک روتی ہوئی گئیں بارگاہ رسالت میں اور کچھ جملے بولے، ان کو میں ادب کی وجہ سے دہراتا نہیں ہوں. یہ خواتین کا موضوع ہے، وہ زیادہ سمجھتی، اس میں کتنی حساسیت ہوتی ہے عام عورتوں میں، تو وہ تو پھر سیدہ ہیں، اور کیا ان کی فیلنگز اور کیا محسوسات ہوں گی. کچھ الفاظ کہے، بڑی تکلیف دہ جملے تھے، جیسے ایک بیٹی ایسے موقع پہ اپنے باپ کو کہہ سکتی ہے، اور باپ بھی وہ ہو جسے رب نے مختار کل بنایا ہو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. تو آقا کریم علیہ السلام کو تو ہلکی سی ویسے ہی کوئی ٹینشن برداشت نہیں تھی سیدہ کو. اتنا بڑا مسئلہ کہ حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے اور آپ کو کوئی خیال ہی نہیں اس بات کا. بس میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو جلال آیا، اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کو اس سے زیادہ کبھی جلال میں نہیں دیکھا. کہتے چند مہینے انہوں نے بتایا کہ میں اتنے مہینے سے 11 مہینے سے حضور کے ساتھ تھا، لیکن میں نے اتنا خطبہ دیا اور اس میں جو الفاظ فرمائے لوگوں میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کرتا، میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کہتا. یعنی بتا دیا کہ یہ اصول ضابطہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن فرمایا ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے حبیب کی بیٹی ایک جگہ اکٹھی ہو جائے. اس لیے یا تو علی میری بیٹی کو طلاق دے دے، اگر شاید حق ہے اس کا، اگر کرنا چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے، پھر شادی کریں. اور یہ اصول بتا دیا کہ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء الجنہ ہے، ام ابیہا ہے. ہر کائنات کی بیٹی اپنے باپ کی بیٹی ہوتی ہے. یہ ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں. اس سے آگے میں اور کیا کہوں. ام ابیہا عزت و عظمت کی آخری حد ہے. اپنے باپ کی بھی کبھی ماں ہوئی ہے بیٹی، تو ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے. حضرت سعدی کہتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، اور بڑے میں خطا ہو بھی تو چھوٹا بن کے کہتا ہے، ہو بھی تو کہتا ہے جی میری خطا ہے، اس کی خطا ہے. اصول ادب یہ ہے. یہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہاں سارے علم، سارے دلائل سجدے میں ہیں. صرف ادب ہے، احترام ہے، تسلیم، سر تسلیم خام ہے. اب یہ ارشاد سننے کے بعد ہر سوال کا جواب موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دے کے پھر یہ جملے آخر میں ارشاد فرمائے. دوسری روایت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا جو سیدنا مسور بن مخرمہ لائے ہیں، اور انہوں نے خود بھی بعد میں اس پہ عمل کیا رشتہ داری کے معاملے میں، ان صحابی نے، یعنی یہ صرف حدیث قولی نہیں ہے، فعلی ہے، امپلیمنٹ ہوئی، نافذ ہو گئی سب صحابہ میں ہمیشہ کے لیے.
اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کی یہ خصوصیت پہلے سیدنا علی کے علم میں نہیں تھی. ظاہر ہے قرآن آیتیں حدیثیں سب موجود ہیں، اور ان سے بڑا قرآن دان کون تھا اور دین سمجھنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے شادی دوسری تیسری وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ خصوصیت تھی. آقا کریم علیہ السلام نے ان کی والدہ کے ہوتے خود دوسری شادی نہیں کی تھی. سیدہ خدیجہ کے ہوتے تو یہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. تو فرمایا علی جب میں نے اس کی ماں کے ہوتے دوسری شادی نہیں کی، نبی ہو کے، یہ تو میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. فاطمہ کے بعد جتنی پھر حضرت علی نے بے شمار شادیاں کی، اولاد ہوئی بچے فاطمہ کے ہوتے. اور وہ ٹائم تھا کتنا، 3 مہینے 6 مہینے، لوگوں نے مختلف روایتیں لکھی، اتنا ہی ٹائم تھا. فرمایا میری بیٹی کے پاس اتنا مختصر ٹائم ہے. تو آخری جملے کیا فرمائے؟ فرمایا لوگوں یہ فاطمہ صرف فاطمہ نہیں، یہ میرے محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا یریبنی ما یریبھا، جو اس پہ گراں گزرتا ہے وہ مجھ پہ بھی گراں گزرتا ہے. ویؤذینی ما یؤذیھا، اور جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے. اب سوچیں اس میں کیا تھا. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جس نے میرے محبوب کو ایذا دی فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس پہ اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب علیہ باللہ عز وجل. اس میں تنبیہ کیا کی جا رہی تھی کہ اتنا پیارا میرا علی، اتنا محبوب علی، اتنی شانوں والا علی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لختے جگر کا دل اس سے دکھ جائے اور اس سے میرا دل دکھ جائے اور اس سے رب ناراض ہو جائے. اصل راز جو مجھے ملا وہ یہ تھا. تو سیدنا علی سے بہتر کون اس کو سمجھا ہوگا کہ یہ روکا نہیں جا رہا، یہ تو احسان عظیم کیا جا رہا، یہ تو شان ولایت کا پہرا دیا جا رہا. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں یاد رکھیں، ہمارے امت کے بڑے غوثوں، قطبوں، بزرگوں نے، اولیاء نے ایسے ایسے تحقیقات روحانی پیش کی ہیں کہ اس کو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو، سیدہ پاک کے وسیلے سے بارگاہ رسالت میں جائے، کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے غوثوں قطبوں کا مجرب عمل ہے، اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کا. تو میں آخر میں بس سلام کے اشعار ہیں. سلام اے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام اے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام اے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی، سلام اے پیشوائے انس و جاں کی لاڈلی بیٹی، سلام اے مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی، سلام اے زہرا اے پاک تینت رفتوں والی، سلام اے زہرا اے پاک تینت رفتوں والی، سلام ام ابیہا پدر خصلت عظمتوں والی، سلام اے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی. سمجھ آ رہی ہے؟ سلام اے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی، سلام اے فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی، سلام اے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر، سلام اے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر، سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر. یہ ایک ذات جو ہے نا، اس میں یہ سارا کچھ جمع ہے. سیدہ کی ایک ذات میں علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور کرامت، استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں.
کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں، شرافت رفت و رافت اسی گھر کی کنیزیں ہیں، اور بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے، بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے، گٹائیں فضل کی چھاتی ہیں تیرا نام لینے سے، ہے ایک ادنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا، ہے ایک ادنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا، عطا ہو اس کو صدقہ سرور عالم کی مسند کا، سلام ہے سرور کون و مکان کی لاڈلی بیٹی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔